जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज दो बड़ी खबरें हैं और दोनों मेरा ख्याल है पीटीए के हामियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। बड़े अरसे बाद कुछ उनके लिए एक सही ऑफ रिलीफ होगा। एक तो ये है कि जनाब बुशरा साहिबा जो है उनको ये रिहा कर दिया गया है और इस वक्त उनके बारे में बताया जा रहा है कि पेशावर पहुंच चुकी हैं और वज़ीर आला हाउस के अनेक्सी है वहाँ पर रहेंगे। उनके साथ गार्ड्स भी लगा दिए गए हैं, प्रोटोकॉल की 9-10 गाड़ियाँ भी बताया जा रहा है लगा दिया गया है और उनको पेशावर भेजा गया। अब सवाल यह है कि उनको पेशावर क्यों भेजा गया। पहले ये खबर आ रही थी शायद जमान पार्क जो है वो जमान पार्क जाएंगी, लाहौर के लिए जाएंगी, फिर कहा कि बनी गाला में शायद जाएंगी। बनी गाला के बारे में बताया जा रहा है कि एक हफ्ता पहले से वहाँ पे ये पेंट वगैरह रंग वगैरह हो रहे थे, सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। अब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि पेशावर क्यों गए, आप में से सारे लोग इसको गैस कर सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा इस पर बात करने की ये करेंगे कि क्या उनका पेशावर जाना जो है ये उसमें उसमें शामिल था अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हुकूमत के साथ हुई है। एक अंडरस्टैंडिंग तो हुई है, इसकी डिटेल भी कोई आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई इमरान खान साहब और हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त ये बात हो रही है, मार्केट में चल रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गारंटर्स हैं दरमियान में, किसी मुल्क ने कोई रोल प्ले किया है, या विद इन पाकिस्तान कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्होंने बैठ कर कोई थोड़े से नए रूल्स ऑफ द गेम जो है ना वो तय करने की कोशिश की है। असल चीज़ ये है, ये बात अब ऐसा ऐसा सामने आ रही है, कहीं ना कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग बड़ी हुई है और इमरान खान साहब का रवैया भी बदला है और उनके कुछ लोगों का पिछले दिनों से जो बयानात वो थोड़े से चेंज हो रहे थे, उससे लग रहा था कि समथिंग इज़ कुकिंग अप। और अभी भी मुलाकात हुई है खान साहब के अपने वकीलों से, तो अगर आप नोट करें तो खान साहब की टोन और टैनर जो है वो बदला है। उन्होंने उस पर शिकायतें की हैं अपनी, जो बताया गया है उनके वकीलों को। मैं सुन रहा था कि उनकी बिजली बंद थी या उनको एक केज में बंद किया हुआ है, इस तरह की कंप्लेंट्स उन्होंने पर्सनल की हैं। लेकिन ओवरऑल उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन और दीगर मामला में इमरान खान साहब के पिछले एक महीने से, अक्टूबर का महीना अगर आप नोट करें, 4 अक्टूबर के बाद जब उस वक्त एजिटेशन और यहाँ धरना वगैरह उन्होंने दिया था जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उसके बाद खान साहब का ऐसा सच हमें कोई बहुत बड़े बयान जो है नज़र नहीं आ रहे, जिससे लगता है कि बिहाइंड द डोर समथिंग इज़ कुकिंग अप और कुछ ना कुछ हुई हैं। अब इस पर डिस्कशन करेंगे खान साहब और इनके दरमियान क्या एक अंडरस्टैंडिंग हुई और इस पे ग्रंटर्स कौन है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा चीज़ें लगती हैं कि किसी न किसी स्टेज पे स्मूथली वो किसी स्टेज पर जाना शुरू हो गई, तो क्या इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे या फिर ये हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ट्रंप से पहले आने से पहले ये जो है वो चीज़ सेटल करनी चाहते हैं कि ताकि कल को अगर उनको रिहा भी करना पड़े, जो उनके हामी कहते हैं कि ट्रंप साहब आएंगे तो जनाब उसके बाद पहला आर्डर वो यही जारी करेंगे जनाब कि इमरान खान साहब मेरे दोस्त जो हैं उनको रिहा किया जाए। बल्कि कोई 2-3 दिन पहले किसी कोई डिप्लोमेटिक कोई फंक्शन पे थे, बहुत सारे उसमें थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे, पाकिस्तानी थे, तो वहाँ पर एक बड़े टॉप के एक डिप्लोमेट, एक्स डिप्लोमेट जो हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मुझे ट्रंप और इमरान खान साहब के हवाले से, कि वो भी आपके साथ ज़रा मैं शेयर करूँगा। इट माइट मतलब प्लीज़ जो उनके हामी हैं उनके खान साहब के, वो उस पर खुश हो जाएंगे। तो ये इस पर मैं आता हूँ, बात करते हैं और ये हम इस पर एक डेवलपमेंट है। लेकिन साथ में एक और चीज़ हमने देखी है कि यूएस सेनेटर्स जो हैं या कांग्रेसमैन सॉरी, उन्होंने कुछ 60 के करीब जो हैं उन्होंने एक साइन किए हैं पटिशन पे, लेटर पे साइन किए हैं, जो कि अनयूजुअल सा है। और उन्होंने जो डेमोक्रेट्स के हैं जो बताया जा रहा है, मतलब रूलिंग पार्टी जो है इस वक्त उनकी जो बाइडन की है, और इलेक्शन से पहले उन्होंने किया है, कुछ एक हफ़्ता पहले आप कह लें, 2 हफ्ता पहले, कि जनाब कि आप जो है ना पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालें, इमरान खान साहब जो है ना उनको रिहा किया जाए, जो सियासी कैदी हैं, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही हैं, उस पर यूएस को अपना दबाव डालना चाहिए और उन लोगों को जो हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको कहें खान साहब जो उनके सपोर्टर जो हैं उनके लिए वो करें, एक रिलीफ का बंदोबस्त किया जाए। एक लंबा चौड़ा एक लेटर जो है जो लिखा गया है, इसके लिए यकीनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान दबाव में आएगी। पहले भी आपको पता है यूएस कांग्रेस ने एक बिग मार्जिन के साथ, मोर देन 360 मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो कांग्रेसमैन थे या दीगर थे जिन्होंने रेजोल्यूशन पास की थी पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, वो भी एक बिग ब्लो था। फिर वहाँ पे हेयरिंग हुई थी, कांग्रेस की हुई थी, जिसमें अगर उनको डोनाल्ड लू को बुलाया गया था कि आप बताएं क्या साजिश हुई और खान साहब को कैसे हटाया गया था। फिर हमने देखा कि और उनके ह्यूमन राइट्स की उनकी कमेटीज़ हैं, फिर जनीवा की भी हुई, फिर इंटरनेशनल प्रेस आया, फिर अखबारात है, इकोनॉमिस्ट, आर्टिकल, वो सारे दबाव प्रेशर जो है हमने देखे हैं कि वहाँ से आते रहे। अब जिन्होंने भी ये लॉबी की है, एक बड़ी सक्सेसफुल एक लॉबिंग की गई है कि 60 ये कांग्रेसमैन जो है उनको लेटर लिखना जो बाइडन पे, तो जो बाइडन के लिए यकीनी तौर पर एक दबाव आएगा। अब उनके पास क्या ऑप्शन होंगे जो बाइडन साहब को, एक तो है कि ही इज़ आउट गोइंग प्रेसिडेंट, उनको अपनी डेमोक्रेट पार्टी के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी पार्टी जो है वो अगर वो उनकी नहीं भी मानते, हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव नहीं भी डालते,
تو ٹھیک ہے جی میں تو آؤٹ گوئنگ ہوں، پھر یہ کاملا ہیرس آئیں گی تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، اگرچہ 3-4 مہینے ابھی وہ ہیں، میرا خیال 20 جنوری تک تو وہ ہیں جب تک نیا پریزیڈنٹ جو ہے یو ایس اے کے اوتھ نہیں اٹھاتے۔ اب اس کے بعد کس نے آنا ہے وہ تو 4 یا 5 نومبر کو جو الیکشن ہونے وہاں سے پتہ چل جائے گا۔ سو لہٰذا جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ لگتا ہی ہے کہ شاید اس پالیسی کو وہ مینٹین رکھیں گے جو پچھلے انہوں نے 2-3 سال سے عمران خان صاحب کے حوالے سے رکھی ہوئی ہے، اور بڑی انہوں نے کیا رکھی ہوئی ہے، خان صاحب کی جو ناراضگی کی وجہ تھی جو ان سے جو بائیڈن سے ان کو توقع تھی کہ جیسے انہوں نے ان کو فون کیا تھا، اگر مودی صاحب کو انڈین پرائم منسٹر کو فون کیا تھا مجھے بھی فون کریں گے، تو انہوں نے جو بائیڈن صاحب نے فون نہیں کیا تو اس پہ بڑا پتہ ایشو بھی بنا تھا۔ محیط یہ یوسف صاحب تھے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے بڑی لابنگ کی کہ جناب کسی طریقے سے جو بائیڈن جو ہے وہ کال کریں، لیکن وہ کال انہوں نے آج تک اس وقت بھی نہیں کی جب عمران خان صاحب یہ پرائم منسٹر تھے، اور بعد میں بھی تو صاف در انہوں نے نہیں کرنی تھی۔ وجہ یہ بتاتے ہیں امریکن اس بات پہ ناراض سے 2-4 چیزوں سے، ایک تو انہوں نے جو اسامہ بن لادن کو قومی اسمبلی میں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان شہید کہا تھا کہ ہی از مارٹائرڈ، کہ شہید ہے وہ، صاحب ذرا امریکنس کے بڑے مطلب اس پہ ہالٹ ہیں کہ 9/11 کے بعد جو 3000 وہاں بندہ مارا گیا تھا اور اسامہ بن لادن نے اس کی رسپانسبلٹی قبول کی تھی۔ خان صاحب ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، خان صاحب ان کو شہید سمجھتے ہیں، سو ایک وہ بڑا ان کے امریکنس کے لیے بلو تھا، ریڈ فلیگ، وہ خان صاحب آگے۔ دوسرا جب 2021 میں اگست میں، میرا خیال 17 اگست تھا شاید، تو اس وقت طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا کابل کو، تو خان صاحب نے سب سے زیادہ خوشیاں منائی تھیں، اور انہوں نے کہا جناب کہ آج انہوں نے اخوانوں نے یا طالبانوں نے غلامی کی زنجیریں جو ہیں انہوں نے توڑ ڈالی، اور مبارکباد بھی دی تھی۔ پھر اگر رہی صحیح کثرت کی تو اس وقت ان کے بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے جنرل جو تھے DGIS جنرل فیض جو ہیں وہ اگلے دن چائے پیتے دیکھے گئے تھے وہاں پہ سرینا ہوٹل میں کابل میں، انہوں نے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ تو اس وقت جب دنیا ڈھونڈ رہی تھی، امریکنز ڈھونڈ رہے تھے کہ کون بندہ ہے، کس نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا ہے، ایک مطلب آپ کو چاہیے اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتا ہے نا، قربانی کا بکرا، ہم نے ہاتھ کھڑا کر دیا، بلکہ خان صاحب نے کہا جی ادھر دیکھیں جی ہم ہیں۔ تو اس کے بعد امریکہ میں صاف ظاہر ایک ریزنٹمنٹ ان کے اسٹیبلشمنٹ میں آنی تھی کہ جناب یہ ملک کے پرائم منسٹر بھی ہیں، نیوکلیر کنٹری کے ایک پرائم منسٹر ہیں، اور طالبان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، ان کو فتح پہ مبارکبادیں دے اور ہمیں برا سمجھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی امریکنز نے اس پہ ریئیکٹ تو کرنا تھا، جس کا بعد میں وہ ڈونلڈ لو والی وہ گفتگو جو ہوئی تھی اسد مجید صاحب سے، جو سائفر کے شکل میں نکلی، جس کو خان صاحب نے اپنا نیریٹو بنایا تھا کہ مجھے ہٹانے کی وجہ یہ تھی۔ ابھی بھی اگر امریکنز کو کوئی تھوڑی سی ڈاؤٹ تھا کہ نہیں جی ہو سکتا ہے خان صاحب ہمیں کچھ جذباتی ہو گئے ہوں گے، تو انہوں نے آرٹیکل لکھ مارا، میرا خیال واشنگٹن پوسٹ میں تھا، انہوں نے کہا امریکنز کو کیا پتہ ہے افغانستان کا، میں بتاتا ہوں کہ افغانستان کیا ہوا ہے، کیسے ہوا۔ سو خان صاحب نے وہ بڑا پکا بندوبست کر دیا تھا، جس کی وجہ سے امریکن ان سے ڈسٹنس پہ گئے۔ اب اس کے بعد ان کے حق میں اس طرح کی کمپین چلنا کہ وہاں پہ US کانگریس میں بھی ایک ریزولوشن پاس ہو جانا، آپ یہ 60 کانگریس مین کا لکھنا ہے، بہت سے لوگوں کے بعد ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو ان کے ناقدین ہیں وہ بڑا خان صاحب پہ خاصے سیریس الزامات لگاتے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا تو اس پہ کچھ کوشچنز اٹھے ہوئے تھے کوئی سیریس لوگ، انہوں نے کہا اب یہ کانگریس مین ہیں، انہوں نے جو کوئی غزہ میں بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اتنا مطلب 50,000 وہاں پہ بچے مرد عورتیں اور انوسنٹ لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں، اس پہ تو کسی نے لیٹر نہیں لکھا ان کو جو بائیڈن صاحب کو کہ جناب وہاں پہ آپ وار رکویں، وہ سیز فائر کریں، بلکہ اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ وہ تو کسی اس کو بس نہ سینیٹر کو یہ غصہ آتا ہے نہ کانگریس مین کو آتا ہے۔ یہ میں ان کی پڑھا تھا، اس پہ ٹویٹر پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں جو بھی ان کی اسکیم آف تھنگس میں سچ نہیں ہے، ان کے لیے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں، اور 60 لوگ جیسے میں نے کہا بڑا نمبر ہے، ریزولوشن پیش ہو رہی ہیں، کانگریس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، سو واٹ از اسپیشل۔ صاحب ان کے ناقدین ان پہ بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ اس کو غزہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ غزہ کے لیے تو کسی کے دل میں ہمدردی نہیں جاگی، لیکن خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے پوری US کانگریس کی ہمدردیاں جاگی ہوئی ہیں۔ یہ ان کے ناقدین یہ باتیں ان پہ کہتے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے وہ تانے بانے کچھ اور جا کے عالمی سازشوں تو ملا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم سازش تو ماشاءاللہ ایک سیکنڈ میں ہم کوئی نہ کوئی گاڑی لیتے ہیں، بنا ہی لیتے ہیں، سو وہ اس پہ کوشچنز ریز ہو رہے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بائیڈن صاحب ایسا کوئی حکومت پاکستان پہ اس طرح کا دباؤ نہ ڈالیں۔ ہاں ٹرمپ صاحب اگر آ گئے تو وہ مطلب وہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، تو مجھے جو اس ٹاپ ایکس ڈپلومیٹ نے کی، اور میں حیران بھی ہوا تھوڑا سا، انہوں نے کہا ٹرمپ کو آپ نہیں جانتے، ٹرمپ اسی طرح کا بندہ، کسی دن وہ آئے گا دفتر آئے گا، اور میں ان کی سمپلسٹی پہ تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ واقعی چیزیں ایسے ورلڈ افیئرز میں ایسے ہی ہوتی ہیں، ہو سکتے ہیں ہماری جہالت تو ہمیں نہ پتہ ہو۔ تو انہوں نے کہا جناب ٹرمپ صاحب کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، وہ جناب آئیں گے، یاروں کے یار ہیں، ان کو کوئی بتائے گا کہ جناب آپ کو یہ دوست ہیں عمران خان، وہ پاکستان میں جیل میں پڑا، کہتے ہیں یہ اسی طرح کی گفتگو ہوئی ہے، وہ کہیں گے ہیں کہ بھائی بٹ از ان جیل ان پاکستان، وہ فوراً پہلا ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے، ان کو رہا کرو، اور خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ مان لیتے سر، میں تو اپنی ناہلی اور اپنی ایسے ہی ہو، ممکن ہے ایسے ہی ہو، کیونکہ انہوں نے کہا خان صاحب اور ٹرمپ تو دوست ہیں، چلو ہوں گے بھائی، تو وہ تو اس طرح کی بھی امیدیں ہمارے، یہ بڑے ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں، کوئی عام نہیں تھے، جو بڑے دنیا کے بڑے انتہائی اہم
یہ کیپٹل میں سفیر رہے ہوئے ہیں پاکستان کے، ان کی یہ گفتگو سنا رہا ہوں، نام میں بتا نہیں سکتا معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی اور انہوں نے دینی بھی نہیں تھی اگر میں لیتا بھی صحیح، خیر۔ تو وہ ایک سائڈ پہ ہے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے اس معاملے کو بھی ٹچ نہیں کریں گے، اگر ٹرمپ جیت گیا تو پھر جنوری تک دیکھیں گے، ہو سکتا ہے پاکستانی حکومت جیسے ابھی یہ معاملات شروع ہو رہے ہیں خود ہی خان صاحب کے ساتھ کوئی بیٹھ کر بات چیت کر دے۔ خان صاحب کو جو مشکل ہوئی ہے سب سے زیادہ بہت سارے، اور ہاں میری ان ڈپلومیٹ سے یہ بات بھی ہوئی ہے اس عمران خان صاحب پہ ہو رہی، تو عمران خان صاحب کے حامی لگ رہے تھے، بڑے خاصے شدید حامی تھے، حالانکہ وہ ڈپلومیٹ رہے ہیں، وہ جناب مشرف کے دور میں بھی رہے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی رہے ہیں، اور بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں بھی رہے ہیں، وہ بڑی ٹاپ پوزیشنیں ان کو ملی ہیں ان کے ادوار میں، لیکن اب وہ عمران خان صاحب کے بڑے شدید قسم کے وہ حامی تھے۔ تو ان کا کہنا تھا جو چیزیں میں نے ان سے پوچھا ایک اگین اس میں یہ باتوں میں نے کہا اب تو پھر اب اس کا کیا ہوگا، میں نے کہا ایک بات تو آپ مانیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک آرڈیل ہوئی ہے، لمبی ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں، ان کی زبان پہ، ان پہ ایکٹ پہ، ان کی گارنٹی کون دے، ضمانت کون دے۔ میں نے ہنستے انہیں کہا، میں کہ آپ ضمانت دیں گے ان کی؟ انہوں نے کہا میں کیوں دوں، میں کہ جی آپ ان کی اتنی دیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی یہ کوالٹیز ہیں، تو آپ جیسا ٹاپ کا بندہ، میں ہو سکتا ہے آپ گارنٹی دینے کو تیار ہوں تو میں جا کے پروگرام میں بات کروں، ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ مان جائے، خان صاحب بھی آپ پہ مان جائے، کوئی اور بھی۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں، میں کیوں؟ تو میں کہ سر دیٹس اے پرابلم۔ خان صاحب کی سب سے بڑا جو پرابلم ہے اس وقت جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے کہ ان کی کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے، دنیا کا کوئی ملک۔ پاکستان میں ان کے بہت سارے بڑے حامی ہیں، میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں، جرنلسٹ ہیں بہت بڑے، میں نے دو چار کو کہا، میں کہ آپ ان کی دیتے ہیں، ان کی گارنٹی دیتے ہیں کہ خان صاحب جیل سے باہر رہ جائیں گے اور جو چیزیں طے کریں گے وہ ٹھیک کہتے ہیں، نہیں ہم تو نہیں دیتے، تو میں کہ پرابلم تو وہیں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں گارنٹی ہم کیوں دیں؟ تو میں کہ پھر تو یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، کیونکہ پاکستان کو لائک اٹ اور ناٹ، مگر میں آپ کو پاپولر بات تو کہنے کو تو کہہ سکتا ہوں، آپ کو خان کیوں گارنٹی دے، کیوں گارنٹیاں دیں، یہ پاکستان ہے، دنیا میں ایسے کیسے ہوتے، بلا بلا چیزیں۔ تو میں نے کہا جناب بینظیر بھٹو صاحبہ اور یہ ان سے بھی میری بات ہوئی، ڈپلومیٹ سے، ایکس ڈپلومیٹ سے جب ان سے میری بات ہو رہی تھی، میں کہ بات سنیں، یہ دنیا پاکستان ایک تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑکے مارتے ہیں تو مارتے رہیں، بڑکے اپنی جگہ پہ ہوں گی، یہ تین چار ملک میں پہلے بھی کہتا ہوں تو پاکستان کے لیے بڑے ہم ہیں، امریکنز ہیں، سعودیز ہیں اور چائنیز ہیں، ان تین ملکوں میں سے کوئی خان صاحب کی گارنٹی دے گا تو خان صاحب باہر رہیں گے۔ اس کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ ترکی ہو سکتا ہے شاید پاکستان پہ حوالہ سے، میں آپ کو ویسے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ترکی بھی پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا دوست ممالک ہے، برادر ملک ہے، ان کا بھی ہمارے پہ انفلوئنس ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس عرصے میں ماسوے امریکن سے کسی ایک مسلم ملک نے عمران خان صاحب کی آواز نہیں اٹھی، کسی ایک نے بھی بات نہیں کی۔ وہ شہزادہ ایم بی ایس کا مطلب بہت بڑا یہ پاکستان پہ انفلوئنس ہے، وہ اگر چاہتے ہیں تو وہ خان صاحب کو یہاں سے ان کو ریلیز ہو سکتے ہیں، ان کو تو خان صاحب آپ کو پتہ ہے جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا وہ تو نون ہے، پھر چائنا کے ساتھ آپ کو پتہ تعلقات خراب ہوئے، امریکنز کو تو وہ سمجھتے تھے کہ آپ کی میرے سازش کی ہے، اور امریکن جو ہیں انہوں نے ان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو سارا پتہ ہے، تو پھر کون ان کو میں نے کہا وہ کر کے دے گا۔ بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، کنڈولیزا رائس صاحبہ کی بک پڑھیں تو اس میں یہ جو امریکنس ہے وہ گارنٹر تھے، جب جناب مشرف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیل ہو رہی تھی انہوں نے گارنٹیز دی تھی، اس میں برٹن بھی تھا، مارک رائل گرانٹ صاحب تھے جو ہائی کمشنر تھے پاکستان میں، اس کے یو کے وہ بھی شامل تھے مذاکرات، کنڈولیزا رائس اور وہ مل کے جناب مشرف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیل کر رہے تھے، 2006-07 کی بات ہو رہی جب دبئی میں خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھی، سو دیر ور گارنٹرز کہ بینظیر بھٹو یہ کریں گے، مشرف یہ کہے گا، فلاں فلاں یہ کرے۔ نواز شریف صاحب کا بھی یہ کچھ ہوا 2000 میں جب ان کو سزائیں ہوئی تھیں اور مشرف صاحب نے جیل میں ڈال دیا تھا تو سعودیز ور دا گارنٹرز، امریکنز انوالو تھے، اس نے بل کلنٹن نے رول ادا کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ حریری تھے، لبنان کے تھے، قطر کے تھے، سو 3-4 کا پورا ایک کنسورشیم بنا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک پیکیج کر کے وہ لے گئے تھے، سو وہاں بھی گارنٹر تھے وہ سعودیز سے، امریکن سے، جو بھی تھے۔ اچھا چائنیز کا ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ چائنیز نے کسی کوئی رولر کے لیے، کوئی قیدی کے لیے کوئی اس طرح کا انہوں نے رول پلے کرنے کی کوشش نہیں کی، سو ان کا کوئی ایسا کوئی فیوریٹ جو ہے لگتے نہیں تھا۔ تو خان صاحب کی اب کون گارنٹی دے گا، یہ سب سے بگ یہ سوال ہے، لیکن لگتا یہ ہے ابھی ان تمام ڈیولپمنٹ سے جو ہو رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ سو ان کو جو ریلیز کیا گیا بشرا صاحبہ کو، ان کو مرضی سے پشاور بھی جانے دیا گیا ہے، اور یہ کوئی سی بی ایم ہے کانفیڈینس، وہ یہ بلڈنگ میئرز کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک مطلب مین کام کرنے سے پہلے کچھ خان صاحب کی طرف سے کچھ وہ توقع کر رہے ہوں گے جناب آپ سافٹ ہوں گے، جو لگ رہا ہے کہ انہوں نے دھرنے شرنے اور ان باتوں میں، جیسے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جناب کہ ہم یہ چیف جسٹس صاحب کو مانتے ہیں جو نئے چیف جسٹس ہیں، اس کے خلاف بھی کوئی کمپین اگر شروع نہیں کی، پی ٹی اے نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی۔ ایسے ہم دیکھ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا سختی سے کہا کہ کیا روزانہ کی بنیادوں پہ آپ آ جاتے ہیں دھرنا دینے کے لیے اور پھر اپنے بندے آپ پکڑو کو نکل جاتے ہیں، انہوں نے خاصا وہاں پہ سنایا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے، علی امین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے تھے دھرنے کے لیے جانا ہے تیار ہو جائیں، وہ بھی چپ ہو گئے۔ سو کانفیڈینس یہ بلڈنگ میئر جو ہے دونوں سائڈ سے نظر آنا شروع ہو گئی کہ یہ گراؤنڈ ہموار کیا جا رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی آپ ذرا سافٹ ہوں،
ایز اے فرسٹ اس کے جسچر کے طور پر ہم بشرا صاحبہ کو ریلیز کر کے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتے ہیں. تو بشرا صاحبہ کیا کریں گی؟ اب وہ چپ رہیں گی یا میڈیا سے بات کریں گی یا وہ کنٹیکٹ کریں گی اس لندن، امریکہ، ہند، سندھ، پاکستان میں جیسے خود گفتگو کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس ہے، جو پہلے ڈی جی آئی ایس تھے جنرل عاصم منیر صاحب تھے، دیگر بڑی سخت باتیں کرتی تھیں. خان صاحب کچھ ہوا تو میں یہ کروں گا، یا پھر وہ لیڈ کریں گی، باہر نکلیں گی، کوئی پارٹی چلانے کی کوشش کریں گی. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. اگر تو وہ خاموش رہتی ہیں، چپ رہتی ہیں اگلے 15-20 دن، ایک مہینے میں، تو اس سے لگے گا کہ دونوں سائڈ سے کہیں نہ کہیں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اگر نہیں، وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، باہر آتی ہیں، ملنا شروع کرتی ہیں. کوئی اب تو ان کو اپنے صوبے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پہ پروٹیکشن ہے ان کے پاس. اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نظر آتی ہیں تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے اس کا لگے گا کہ نہیں، وہ تو پھر وہی بات تو وہیں بیک ٹو اسکوائر ون ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی بھی تھوڑا سافٹ ہو رہے ہیں. جیسے میں نے کہا عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھیں، بیرسٹر گوہر صاحب کو دیکھیں. ٹھیک ہے، وقتی طور پر کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہے نا، کہ بالکل بھی ہم سولڈ آؤٹ نہیں ہو گئے. اتنا تو پولیٹیکل پارٹی کو اجازت دی جاتی ہوتی کہ آپ 3-4 آتے جاتے بیانات دے دیں، کوئی 2-4 چپیڑے مار لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی بھی رہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کا کوئی نہ کوئی تھوڑا سا ان تمام ایشوز کو حل کرنے سے پہلے تو معاملات تھوڑے سے کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ سارا ڈیپینڈ وہی والی بات ہے خان صاحب اور ان کی پارٹی پہ کرتا ہے. ان سے وہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگر یہ ہم نے انیشلی کچھ کیا ہے تو خان صاحب جواباً کیا کرتے ہیں، خان صاحب اگلی پیشیوں پہ کیا کرتے ہیں، یا وہ کسی ڈیل کے تاثر کو زائل کرتے ہیں، یا پھر وہ جناب عاصم منیر صاحب اور پھر باقی لوگوں کو وہی کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ اس وقت جو ان کی مین چیز تھی وہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کہتے تھے، وہ تو چلے گئے ہیں. باقی 2 بیٹھے ہوئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی تھے جن کے ساتھ ان کا ایک ڈائریکٹ تھا کلیش، ندیم انجم صاحب وہ بھی چلے گئے. سو خان صاحب کا جو ٹارگٹ پہ زیادہ لوگ تھے، جنرل باجوہ صاحب تھے، وہ بھی سائڈ پہ چلے گئے. سو 2-3 ابھی بھی ہیں. لیکن خان صاحب پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر درمیان میں کچھ لوگ گئے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ بات چیت جو ہے نا چل رہی ہے، لیکن بات وہ یہ سی بی ایم. اب سی بی ایم کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کتنے دن ہوتی ہیں، لیٹس سی.